नादरीन, हिंदुस्तान कश्मीर की तहरीक व आज़ादी को मुसलसल ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश कर रहा है और हर रोज़ वादी कश्मीर में शहादतें और लोगों पर जुल्म की दास्तानें मज़ीद जो हैं वो गहरी होती जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कश्मीर का हर नौजवान इस वक्त इस आज़ादी की तहरीक का एक मुसल्लह कारकुन है और उसका जो ख़ानदान है, माँ बहनें, वो उसकी जिद्दोजहद के पीछे एक दीवार और उसके लिए एक सहारा बनकर खड़ी हैं। अब हिंदुस्तानी नाक़दीन भी ये कहते हैं कि यूँ लगता है कि कश्मीरियों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उनका हिंदुस्तान से ताल्लुक़ दोबारा नहीं जुड़ सकता। कश्मीर में जुल्म का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने इस मौके पर कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती इमदाद का मुकम्मल तहैया किया हुआ है। आज कराची में आइडियाज़ 2018 कॉन्फ्रेंस या नुमाइश ख़त्म हुई है। इस नुमाइश ने यह भी साबित कर दिया है कि अफ़वाज पाकिस्तान न सिर्फ़ दुनिया की एक बहुत माहिर फ़ौजी क़ुव्वत हैं, बल्कि इनके पास दिफाई पैदावार, ट्रेनिंग और दुनिया के साथ दिफाई पैदावार में शराकत की भी बहुत बड़ी एक सलाहियत मौजूद है। यकीनन इस नुमाइश की वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ है। कल PTI ने इस्लामाबाद में अपनी पहले 100 दिन की कारकर्दगी आवाम के सामने पेश की और लोगों को ये बतलाने की कोशिश की कि इस 100 दिन में किस तरह PTI ने अपने वादों की तकमील का जो है वो एक लोगों के सामने नमूना पेश किया और साथ ही साथ अगले 5 सालों में PTI इस मुल्क को किस सिमत में लेकर जाएगी। जहाँ PTI ने अपनी अचीवमेंट्स का इतना ज़िक्र किया, वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने इस 100 दिन की कार्रवाइयों को झूठ और यू टर्न का पलंदा करार दिया। सोचने की बात यह है कि PTI की इस कारकर्दगी पर अवाम को कितना एतमाद है और क्या PTI पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में कामयाबी के रास्ते पर गामज़न कर सकेगी। PTI की 100 दिन की कारकर्दगी और आने वाले दिनों का लाया अमल हमारी आज के प्रोग्राम ज़ेर बहस का मौजू है। मैं हूँ खालिद मकबूल और मेरे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में इस्लामाबाद से मलिक असलम अमीन साहब, जो PTI के एडवाइज़र हैं एनवायरनमेंट पर, और अवैस तौहीद साहब जो बड़े मशहूर नक्काद और लिखारी हैं। बाद में मुझे उम्मीद है मुझे बड़ी खुशी है कि PMLN के पिछली हुकूमत के वज़ीर दफ़ा खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमें शामिल हुए हैं। हम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं बातचीत का आगाज़ खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे करूँगा। आप वज़ीर दफ़ा रहे हैं और आप यकीनन मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने में इमरान ख़ान साहब ने सऊदी अरब का, इमारात का, चीन का, मलेशिया का दौरा किया और PTI ये कहती है कि इन दौरों की वजह से पाकिस्तान को जो माली मुश्किलात थीं और पाकिस्तान को सफारती महाज पर पजीराई मिली है। हुकूमत ने तमाम जो सफ़ीर हैं, जो नए सफ़ीर लगाने थे, वो बड़े माहिर और चुनकर जो हैं सफ़ीर वो लगाए गए। इसी दौरान जब तहरीक लब्बैक से हुकूमत का दूसरी दफ़ा टाकरा होता है तो हुकूमत ने उनकी इस शोरश को जो है वो बड़े मौसर तरीके से उसको निपटाया। तो PTI ये कहती है कि सफारती, दिफाई और सिक्योरिटी मामलात पर अगर देखा जाए, और मैं यहाँ ये भी शामिल करूँगा कि जिस तरह ट्रंप की जो जारहाना ट्वीट थी उसका जवाब कह लें,
اور ہندوستان کی عدم تعاون کے باوجود جو کرتارپور پر کوریڈور کھولا گیا، پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے پاکستان کا جو وقار ہے اور پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ دنیا میں اب بہتر عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس پہ خرم دستگیر صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ ہماری نظر میں تو ان 100 دنوں میں جو سفارتی اور خارجہ پالیسی کا کنڈکٹ تھا وہ تو بہت ہی بے ہنر نظر آیا ہے ہمیں۔ آغاز ہوا جب ہندوستان سے خط موصول ہوا، جسے وزیر خارجہ نے سمجھا کہ شاید مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، انہوں نے اعلان کر دیا، اور بعد میں ساؤتھ بلاک نیو دلی سے اعلان ہو گیا کہ ہم نے تو ایسی کوئی دعوت نہیں دی۔ پھر ایک معاملہ اٹھا، آپ کو معلوم ہے جو امریکہ کے اس وقت وزیر خارجہ ہے مائک پومپیو، انہوں نے ایک فون کال کی، وہ بھی درست طریقے سے شاید سنی نہیں گئی، اور اس پہ بھی جو ہے متضاد جو ہینڈ آؤٹس تھے وہ ایشو کیے حکومت پاکستان نے اور امریکہ نے۔ پھر وزیر اعظم صاحب کے گھر میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ صدر فرانس کا ٹیلی فون کال تھی کہ جو اناؤنس کر دیا کہ انہوں نے کال کی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ تو فرانسیسی جو سفارت خانہ ہے وہ فون کر رہا تھا۔ پھر مائک پومپیو کا جو وزٹ ہوا پاکستان میں، اس کے اوپر ایک دفعہ پھر جو ہے وہ متضاد جو ہینڈ آؤٹس تھے اور پریس ریلیزز تھیں وہ حکومت پاکستان اور حکومت امریکہ نے ایشو کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنا کے معاملے میں اور سی پیک کے معاملے میں حکومتی وزراء نے بہت ہی غیر تسلی بخش اور شک پیدا کرنے والے بیانات جو ہے وہ دیے، جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا۔ آرمی چیف کو جانا پڑا بیجنگ سیپریٹلی صرف ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس کا ڈیمیج اب اتنا ابھی تک ہوا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے کے باوجود چائنا کی طرف سے ابھی تک کوئی کمٹمنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ وزیر خارجہ واشنگٹن تشریف لے گئے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے ہینڈ شیک کو کہہ دیا کہ ریسیٹ ہو گیا ہے۔ ریسیٹ تو نہیں ہوا، اگر صدر ٹرمپ کے پاکستان کے بارے میں جو خیالات ہیں فاکس نیوز کو ان کے انٹرویو میں، تو ریسیٹ تو بالکل بھی نہیں ہوا۔ افغانستان کے ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ تعلقات کی نہج جہاں تک ہے کہ جو شہید تار داوڑ کی جو لاش تھی وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ انہوں نے بارڈر پہ پڑی رہی اور انہوں نے ہمارے حوالے نہیں کی۔ تو ہم تو بار بار یہ بے ہنری دیکھ رہے ہیں کہ کرتارپور کا بارڈر کھلا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہندوستان کا جو سینس ہے 3 معاملات میں، کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے، لائن آف کنٹرول پہ جو بمباری ہو رہی ہے، اور وہ جو دہشت گردی کروا رہا ہے جس کا لیٹسٹ انسیڈنٹ ہم نے کراچی میں کونسل خانے میں دیکھا، ہندوستان کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کی وزارت خارجہ نے اس کو بالکل انٹرٹین نہیں کیا اور صرف ایک لمیٹڈ جو ہے وہ سٹیپ لے کر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمیں تو صرف جو ہے وہ بے ہنر فورن پالیسی، جس کا انگریزی میں کہوں گا کہ امیچورش فورن پالیسی، وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ ویسا میں آپ سے تھوڑا سا کہوں گا، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ میں تو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر چائنا جاتے ہیں تو جو وہاں پر ان کی دورے کے بعد جو بات چیت سرکاری طور پہ وعدے کی جاتی ہے، اور اس کے تھوڑے دنوں بعد چائنیز منسٹری جب اس کو بالکل سیل کرتی ہے کہ کوئی طاقت بھی دنیا کی ہمیں پاکستان سے دور نہیں کر سکتی، اور پھر سعودی عربیہ میں جس طرح وزیر اعظم کا استقبال ہوتا ہے، تو کیا ہم سمجھیں باوجود اس اگر ایک منٹ کے لیے ہم مانتے بھی ہیں خرم صاحب کی بات کو کہ ایمیچرس اپروچ ہے، لیکن جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اویس صاحب؟ دیکھیے جنرل صاحب، ہماری جو تاریخ ہے اس میں چائنا ایک ٹرسٹڈ الائی ہے، ہمارا بااعتماد دوست ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو چولائی صاحب تشریف لائے تھے، اور جب چائنا سے لیڈرز آتے تھے تو ہم لوگ جھنڈیاں لہرا کے ان کو ویلکم کرتے تھے۔ اس وقت سے ہے، حالانکہ یہاں پر ایک اسلامی جو طاقتیں ہیں ان کا غلبہ رہا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اس کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بنائیں اور اصل میں اسلامی ریاست بنائیں، جبکہ وہ بالکل کمیونسٹ کنٹری ہے۔ اس کے باوجود، اس بنیادی تضاد کے باوجود، ان دونوں ملکوں کے اندر بہت گہری دوستی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے آصف زرداری صاحب ہوں، چاہے مشرف صاحب ہوں، ڈسپائٹ کہ وارن ٹیرر کے اندر امریکہ کا ساتھ دینا پڑا اور امریکہ بااعتماد ہمارا نہیں ساتھی، لیکن
یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف جو ہے وہ ناتجربہ کار ہے اقتدار کی سیاست میں، اقتدار کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی فرنٹ پر کوئی بھی اگر سیاست کرے یا پوائنٹ اسکورنگ کرے تو اس سے نقصان ملک کو ہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدے وعید ہیں اور جو وہاں سے توقعات لے کر آئے ہیں اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے پاکستان اور چائنا کی جنرل صاحب، جو میں نہیں دیکھتا کہ وہ ٹوٹے گی یا اس کے اندر کوئی دراڑیں پڑیں گی۔ تھوڑا بہت اس کے اندر اعتماد کا کہیں نہ کہیں فقدان ہو سکتا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، ڈسپائٹ کہ امریکہ کا پریشر، ڈسپائٹ کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا کا وہ رہے۔ اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے کراچی کے اندر ان کے چائنیز قونصلیٹ، اس کے باوجود ہم چائنا کی طرف سے کوئی جارحانہ بیان ہم نے نہیں دیکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور سارے چائنیز نیشنل خرم صاحب کو زیادہ معاملات یہ کو ضرور پتا ہے ہوگا جنرل صاحب کے جی سوری مجھے خرم صاحب حکومت میں رہے ہیں، ان کو معاملات کا زیادہ پتا ہوگا۔ مجھے جو بتایا گیا لوگوں نے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کو چائنا میں بہت عزت دی گئی اور سی پیک کے معاملے پر چائنا اور حکومت کے درمیان ایک بڑی ہم آہنگی ہے، اور اس کے اوپر بلکہ سنا یہ جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے سے نکل کر ہم اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا موضوع یہاں پہ چینج کروں گا اور میں ملک السلم صاحب سے یہ گفتگو ان کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ہم نے دیکھا ملک صاحب کہ جو وزیر اعظم نے اور ان کے رفقائے کار نے تقریریں کیں یہ 100 دن کے خاتمے پر، تو ملکی جو تمام موضوعات ہیں ان پر سب لوگوں نے گہرائی سے بات کی۔ جہاں پر اعداد و شمار کی بات ہے، ایسے لگتا تھا وزیر اعظم کو ہر فگر یاد ہے سوائے ساحل کی لمبائی کو، وہ انہوں نے ذرا اس میں غلط ان کو شاید جلدی میں درست اس کی لمبائی انہوں نے بیان نہیں کی۔ سب لوگوں نے ایک بات کی، گہرائی پہ بات کی، اور جو یوں لگتا تھا کہ تفصیلات کے معاملے میں سب لوگ ایک ہی نقطے پر جو ہیں وہ جو ہیں سب لوگ ایک دوسرے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ اور جو پیچھے ہمیں کہانی بتائی گئی ہے کہ یہ بڑی محنت سے ان تمام چیزوں پہ جو تیاری کی گئی، کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ ملکی معاملات پر بڑی سنجیدہ اور خلوص ہے اور اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دور رس فیصلے کر سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے آج یہاں پر مدعو کیا ہے، اور بالکل آپ نے درست کہا کہ جو اس وقت لیڈرشپ پاکستان کے لیے ہے اور جس کی قیادت عمران خان صاحب کر رہے ہیں، وہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ اور بڑے کلیئر آبجیکٹیوز کے ساتھ گورننس کر رہی ہے۔ اور یہ جو 100 ڈے پروگرام آپ نے دیکھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک گورنمنٹ پہلی بار پاکستان نے جس نے اپنے اوپر ایک سیلف ڈسپلن ڈالنے کی کوشش کی اور بتایا کہ ہم 100 دن میں، پہلے یہ بتایا کہ ہم 100 دن میں کیا کریں گے، اور پھر 100 دن کے بعد اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کہ ہم نے 100 دن پہلے آپ سے یہ بات کی تھی، آج ہم ان 34 ڈیلیوریبلز کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو بڑا کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں یو ٹرن مارے گئے ہیں، یہ پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ گورننس نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، اور یہ یو ٹرن ہے پاکستان کی بہتری کی طرف اور ایک ایسے پاکستان کی طرف جو کہ اپنے لوگوں کے لیے اکاؤنٹیبل ہو۔ سب سے پہلا جو اس کا جز تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جتنے پروجیکٹس پاکستان میں اب کیے جا رہے ہیں ان کا جو محور ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور پور ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھیں مختلف جو پروجیکٹس کل بتائے گئے، جس میں صحت انصاف کارڈ ہے آپ کا، شیلٹر ہومز ہیں، مطلب آپ کے جتنے پروجیکٹس کا بھی ذکر کیا گیا، بہت سارے اور بھی ہیں، وہ پور ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا لوئسٹ رنگ ہے اس کو ہم نے کیسے پاورٹی سے باہر نکالنا ہے۔ دوسرا جو بات ہے وہ آپ نے پہلے فارن پالیسی کی تھوڑی سی بات کی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا ایک ہمارے گورننس کا ایک بڑا اہم جز یہ بھی ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ایسی فارن پالیسی چاہتے ہیں جو کہ آزاد بھی ہو، خود مختار بھی ہو، اور جس کی عکاسی ساری دنیا میں ہو۔ اور آج پرائم منسٹر صاحب جب آپ کے گئے ہیں سعودی عربیہ، UAE، چائنا، ملیشیا، آپ کو نظر آیا اس کی آپٹکس سے سب کچھ سمجھ آتی ہے انسان کو کہ وہاں پر کس قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو فارن پالیسی اگر خرم صاحب نے ہم سے پرسنل گینز کے لیے اس سیگمنٹ میں چلے جائیں گے تو میں آپ کی اجازت سے عزت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ میں آپ کی اجازت سے ان سے سوال پوچھوں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ
ہماری نہ صرف جو سی پیک کی دیوار تھی وہ سیمنٹ ہوئی ملک صاحب آپ کے ساتھ اس کے اندر ایسا اضافہ کیا گیا جس کا پہلے خیال بھی نہیں کیا گیا تھا. ملک صاحب آپ سے بات چیت, سوری میں آپ کو ملک صاحب کاٹ رہا ہوں, جوائنٹ ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے. میں آپ کو کاٹ رہا ہوں کیونکہ خرم صاحب نے جانا ہے, تو میں ان سے آخری سوال پوچھوں. خرم صاحب, ملک صاحب سوری خرم صاحب, ملک اسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری پالیسیوں کا محور ہے, ان کی پالیسیوں کا غربت کا خاتمہ, کرپشن کا خاتمہ, انویسٹمنٹ کو آگے لے کے جانا, اور دیہی علاقہ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے سارا ترقی کا فوکس ہونا چاہیے. یہ ایک ویژن ہے, ایک کانسیپٹ ہے. ریگن نے کہا تھا گورنمنٹ کو ختم کر دیں, اوباما نے کہا تھا گلوبلائزیشن کی طرح جائیں, ہندوتوا کی ویژن ہے ہندوستان کا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی, یہ ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے یہ ویژن درست ہے؟ دیکھیے, یہ جو حکمت عملی ہے یہ کاغذ پر بہت اچھی لگی, لیکن 100 دنوں میں تو بے عملی نظر آئی نا جی. کہ بجائے یہ کہ دیہی علاقوں کو کوئی فیور دی جاتی, ان کو کوئی سپورٹ دی جاتی, کسانوں کی کھاد پر سے سبسڈی وڈرا کر کے جو کھاد انہیں 1 سال پہلے تک 1200 کی مل رہی تھی وہ 2000 کی 2400 کی ملنا شروع ہو گئی. کھاد کی قیمتیں ڈبل ہوئیں, وہ سب پریشان ہیں. جو بہت سارے ایشوز تھے زراعت کے, پانی کے حوالے سے, اس میں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. جو ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں مختلف پالیسیز میں, ایگریکلچر میں, وہ ہمیں بالکل کوئی نظر نہیں آئی. اور بار بار میں پھر کہوں گا کہ یہ آج اس لیے جو اشتہار دیا گیا 100 دنوں کا, تو اس پہ صرف اخباری بیانات کی کٹنگز تھیں, کیونکہ عمل کوئی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. اور ہم عمل جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام تر وعدے وعید کے باوجود, چونکہ ہمارے روایتی دوست اللہ تعالیٰ کے کرم سے سعودی عرب نے, صرف اس نے ہمیں $1 بلین کی سپورٹ دی ہے, چونکہ ان 100 دنوں میں مزید کوئی ایکچوئل سپورٹ کمٹمنٹ سے ہٹ کر نہیں آئی. اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ آج پھر جو ہے وہ ڈالر میں 10 روپے کی جو ہے وہ کمی ہوئی, یعنی اس میں مزید اضافہ ہوا, وہ 10 روپے کم ہوئے پاکستانی روپے کی قیمت. اور وہی بات جو بھی چند گھنٹے پہلے جناب وزیر خزانہ نے کی تھی کہ جی ہم انٹروین نہیں کریں گے, وہی کام کیا. اور یہ یو ٹرن ہے بڑا, تھوڑا سا ہم اس کو انٹروین نہیں کریں گے. انہیں لائٹر وین خرم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو سیاست میں بڑی دیر سے ہیں, کیا آپ نے کسی اور حکومت کو 100 دن کا اتنا مفصل پروگرام دیتے ہوئے پہلے دیکھا ہے؟ نام تو حکومتوں نے بڑے دیے ہیں, اصل میں تو ان کو عمل پر جج کرنا ہے نا جی. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سٹیپس اٹھائے معاشی پالیسی میں, وہ وہی تھے جو پرانی حکومتیں کرتی رہی. کہ کہا جی جب کوئی تھوڑی سی مصیبت آئی ہماری اکانومی کے اوپر تو بجلی بڑھا دو, گیس بڑھا دو, ڈالر گھٹا دو. ہمیں کوئی جو نئی سوچ ان سے جو قوم امید لگا کے بیٹھی تھی کہ شاید یہ نئے لوگ ہیں, لیکن یہ نئے لوگ بجائے نئی سوچ لانے کے یہ تو بالکل ہی ایمیچر ثابت ہوئے ہیں. بحث کو جاری رکھیں گے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کی طرف جانا ہے, مجھے کہا بریک کی طرف. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اور پھر بعد میں ہم پی ٹی آئی کی پالیسیوں پر اپنی بحث کو جاری رکھیں گے. بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین, اب ہم پی ٹی آئی کی بڑی بڑی پالیسیوں کے اوپر بحث کریں گے, اور میں پہلا سوال ملک اسلم امین صاحب سے پوچھوں گا کہ غریب آدمی کی بہتری اور دیہی آبادی کی ترقی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بظاہر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں اس کے یہ بنیادی ستون ہوں گے, اور اس میں خواہ وہ ہیلتھ کارڈ ہو, خواہ وسیلہ تعلیم کارڈ ہو, خواہ غریب بچوں کی نیوٹریشن کی بات کی جائے, سستے گھروں کی بات کی جائے, یا یہ تمام جو زکوٰۃ بیت المال کو ملا کر ایک پاورٹی ایلیویشن اتھارٹی بنانے کی بات ہو, کچے نالوں کو پکے کرنا ہو, مچھلی فارمنگ کی بات ہو, یہ جانوروں کو کافس کو موٹا کرنے کی بات ہو, اور زرعی قرضے کی بات ہو, بے شمار چیزیں جس کا حکومت نے دعویٰ کل کیا ہے, یہ ان کے پروگرام کا بنیادی حصہ ہے اور یہ قابل ستائش ہیں. لیکن ملک صاحب یہ دیکھیے, اگر پاکستان کی دیہی اور کمزور آبادی کو شامل کیا جائے تو یہ پاکستان کا 80% حصہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اس کے خرچے کون پورے کرے گا, اس کا ڈیٹا کون بنائے گا, اس پروگرام کو جو کہ گلی محلے یا ایک دیہات کی سطح پر چلے گا, اس کے لیے آپ کے پاس کون سی بیوروکریسی, کون سی مین پاور موجود ہے جس سے آپ اپنے یہ پروگرام جو ہیں وہ مکمل کر سکیں گے؟ جی آپ نے خالد صاحب بالکل اچھی یہ بات کی ہے, اور اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنا ویژن کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو 100 دن میں ہم نے کیا اپنا ویژن کو بالکل کلیئر کرے اور عوام کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارا ویژن ہے کیا. اور وہ جیسے اس کا سب سے پہلا ستون اور سب سے اہم ستون وہ ہے کہ ہماری ہر پالیسی پرو پور ہوگی اور پاکستان کے لوگوں کو غربت سے نکالنے میں مدد دے گی. باقی جو اس کے اگلے سٹیپس ہیں کہ آپ نے اس کے ٹارگٹ کیا بنانے ہیں 5 سال کے, آپ نے اونرشپ کیسے لینی ہے پروونسز کی, اس کو آپ نے پھر انسٹیٹیوشنلی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ سب فالو کریں گے. اور خرم صاحب ابھی بار بار بات کر رہے تھے کہ عملی طور پر کیا ہوا ہے, تو عملی طور پر یہی ہو سکتا تھا کہ ہم پاکستان کی سمت پاکستان کو عوام کو دکھا دیں, اور وہ ہم نے سمت بدل کے دکھا دی ہے انشاءاللہ. اور جو آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کی سمت صحیح ہو تو پیسہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہاں پر پیسہ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں اور پیسہ ان سارے پروجیکٹس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے لوٹ مار اور کرپشن کرنی ہو تو اس کے لیے پیسہ پھر آپ کو مشکل سے ملتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کے پی میں ہم نے بلین ٹری سونامی کے نام سے پروجیکٹ سٹارٹ کیا, جو کہ جس کو میں اس وقت ہیڈ کر رہا تھا. اس وقت کے پی کے فارسٹ کا بجٹ جو تھا وہ تقریباً ½ ارب روپے تھا سالانہ بجٹ, لیکن وہ ایک پروجیکٹ جو تھا وہ 22 ارب روپے کا اس کا تخمینہ لگایا گیا. ہم نے شروع کر دیا اس کو یہ سوچے بغیر کہ پیسہ کہاں سے آئے گا, لیکن اللہ کے فضل سے وہ پیسہ آ گیا, کیونکہ جب اس کی آڈٹ کی, ہم نے پرفارمنس دکھائی اور یہ بتایا کہ ہم واقعی یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو گورنمنٹ کے اندر سے ہی پیسہ پیدا ہو گیا. تو اس لیے پیسہ از ناٹ این ایشو. اور وہ خان صاحب کی تو زندگی بھری ہوئی ہے ایسے خوابوں سے جن کے لیے پیسہ نہیں تھا. اور ایک بڑی مشہور سینگ بھی ہے کہ گاڈ نیور گیوز یو اے ڈریم وچ میچز یور بجٹ. تو انشاءاللہ خواب بڑا دیکھا ہے ہم نے پاکستان کے لیے, پیسہ اس کے لیے آ جائے گا. باقی جو کیپیسٹی کی بات ہے وہ پروونسز میں ضرور ایک چیلنج ہے کہ پروونسز یکدم اس کو ایکسیمولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس ابھی اس 100 دن کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 1800 دن پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تمام جو پروجیکٹس ہم نے اناؤنس کیے ہیں ان سب کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, ان کے لیے پیسہ بھی آئے گا اور پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی ملے گا ان میں. جی اویس صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی صحافتی زندگی میں کہ بیت المال کے پروگرام چلے, زکوٰۃ کے پروگرام چلے, توانا پاکستان, بچوں کو اسکولوں میں غذائی پروگرام دیے گئے, کمپیوٹر دینے کے پروگرام چلے, اور وہ سارے پروگرام کے پیچھے کئی دفعے بڑی بڑی دردناک کہانیاں تھیں کہ وہ غلط لوگوں کو مل گیا, کمپیوٹر ملا اسے جا کے بازار میں بیچ دیا, توانا پروگرام میں گھی کسی نے اور لے لیا, زکوٰۃ دینے والوں نے آدھا حصہ خود رکھ لیا. یہ اتنا جو بڑا پروگرام, جو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کے دیہی علاقے کو, اور جس کو عموماً کہتے ہیں ہماری جو کمزور طبقہ غریب آبادی جو ہے, اس کا مجموعی دائرہ لیں تو یہ تو پاکستان کی 70% آبادی ہے. کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ہر آدمی کو ڈاکومنٹ کر کے پھر صحیح آدمی کے پاس اس کو جو حاملہ عورت ہے اس کو غذا پہنچا سکیں, سکول میں بچوں کو جو ہے غذا دیں, جو کہ دینی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا نہیں دینی چاہیے, لیکن کیا ہم بطور معاشرہ اس قابل ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کو سنبھال سکیں؟ جل صاحب, جو قائد محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا اور جس خواب کی تکمیل کے لیے یہ ریاست تشکیل پائی تھی, بدقسمتی سے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ریاست اور مختلف ادوار کی حکومت نے جو بنیادی ذمہ داریاں جس کی نشاندہی آپ کریں, صحت, تعلیم, صاف پینے کا پانی, گھر, روٹی, مکان, یہ جو ساری بنیادی سہولیات تھیں وہ کہیں نہ کہیں مافیاز کے حوالے کر دیں یا پیٹی کانٹریکٹرز کے حوالے کر دیں. تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول چلے گئے, ایجوکیشن ہو گئی, اسی طرح صحت پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلی گئی. تو اس سے سرکاری اور ریاستی جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کا بہت بگاڑ ہوا, اور وہ اس کی وجہ اشرافیہ ہے, اولیگارکی ہے ہمارے ملک کے اندر, جس میں بیوروکریسی بھی ہے, جس میں سارے لوگ ہیں اقتدار میں, جو لوگ رہتے ہیں رولنگ ایلیٹس. جب تک ان کے اسٹیکس جڑیں گے نہیں یہاں پہ دھرتی سے, ان کے بچے یہاں تک جب تک
اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے, جب تک ان کے جو گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوگا وہ اسپتال میں نہیں جائے گا, تو ان کو اسٹیکس نہیں ہے. اسی وجہ سے ایک بڑا طبقاتی ایک خلیج ہے جو آپ تحریک انصاف کی ترجیحات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحات بہتر ڈائریکشن میں ہے, لیکن اس ڈائریکشن کو حاصل کرنے کے لیے جو رستہ ہے وہاں پہ معاشی بحران جو ہے اس نے پہاڑ ایک سامنے کھڑا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ آتے ہی اقتدار کے اندر ترقیاتی بجٹ میں سے کٹوتی کرنی پڑی تحریک انصاف کو, اور جو ان کی اکنامک ٹیم ہے عمران خان صاحب کی, اس کو 24 گھنٹے میں سے 48 گھنٹے کام کرنا پڑے گا اس معاشی بحران کے لیے جو پیدا کردہ نہیں ہے تحریک انصاف کا. لیکن جو اکنامک ٹیم کی انڈیسائسونیس ہے, جو فیصلہ جو قوت فیصلہ ہے اس میں کہیں کمی نظر آتی ہے. آج تک مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اصولی طور پر آپ معاہدے پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں. یہ ڈالر جو پروان چڑھ رہا ہے اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے, ایک سیاسی کاسٹ ہے. چاہے ان کا پیدا کردہ یہ مسائل نہیں ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو یہ کرنا پڑے گا یہ جو سیاسی. لیکن سب سے بڑا جو 100 دن کے اندر کارنامہ ہے جنرل صاحب وہ یہ ہے کہ سفارتی سطح پر اور تاریخ میں اتنا بڑا چھکا لگایا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نے, وہ ہے بھارت کے ساتھ ایک امن کا پیغام اور کرتارپور کا جو راہداری کھولی ہے. سکھ کمیونٹی کو آپ دیکھیں کہ علیحدہ کر دیا, بی جے پی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. ان کی منسٹر آئیں یہاں پر, یہ سب سے اس روز جس روز عمران خان صاحب تقریر کر رہے تھے اس روز پوری دنیا کے اندر 2.25 ارب لوگ وہ دیکھ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفنسیو ہے. اور دوسرا جو بھارتی صحافی آئے ہیں جنرل صاحب, ایک باریک سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ جو بھارتی صحافی آئے ہیں ان کو لاہور سے جب کرتارپور لے کے گیا راستے سے مریدکے سے لے کے وہ گئے, تو بہت سارے بھارتی صحافیوں کا تھا کہ بھائی یہ تو نہ کوئی ہمیں لشکر طیبہ نظر آ رہی ہے, نہ یہاں پہ کوئی ملیٹنٹ نظر آ رہے ہیں. گو کہ اویس صاحب ہندوستان کی حکومت نے ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کے اس جذبہ کا جواب جو ہے وہ اتنا مثبت نہیں دیا. میں ذرا ملک اسلم صاحب کی طرف لوٹتا ہوں. ملک صاحب, احتساب آپ کی حکومت کا ایک اور بڑا نعرہ ہے, اور کل پرائم منسٹر نے بھی اور باقی لوگوں نے تفصیل میں بتایا کس طرح منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, کس طرح پاکستانی پیسہ دبئی میں پڑا ہوا ہے, کس طرح جائیدادیں باہر ہیں, پاکستان کے اندر کس طرح جو ہے لوگ وہ کرپشن میں ملوث ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے تمام لیڈران کے خلاف مقدمے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ میں سب بڑی لیڈرشپ جو ہے پنجاب کی بھی جو ہے ان کے خلاف کرپشن کے مقدمے ہیں. لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا پھر ہماری جو ہماری عدالت عالیہ ہے وہ بھی کرپٹ لوگوں کو اپنے شکنجے میں پکڑ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے بہت اس کا چرچا بھی کیا, کیا یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ دولت واپس آ سکے گی؟ کیا اگر اگلے 2 سال میں ان عدالتی کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا, کیا لوگوں کا یقین جو ہے وہ متزلزل ہوگا؟ اور کیا یہ جو احتساب ہے اس کے شکنجے میں سب لوگ یکساں کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑے مشکل سوالات ہیں. کیا کہیں گے ملک اسلم امین صاحب آپ اس بارے میں؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بڑے مشکل سوالات ہیں, لیکن یہ مسئلہ ہی سارا ملک کا احتساب کا ہے. اور یہاں پر آپ کو جو چیخ و پکار نظر آتی ہے, جو جمہوریت خطرے میں نظر آتا ہے بار بار, وہ احتساب کی وجہ سے ہے, کیونکہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو کہ اس ڈوئل پارٹی مکمکا کا حصہ نہیں ہے, اور وہ انشاءاللہ احتساب کر کے دکھائے گی اس ملک کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کیبنٹ میٹنگ, پہلی کیبنٹ میٹنگ کے پہلے ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنانا ہے, اور وہ اب پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ میں بنایا گیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بیرون ملک اثاثے ملک سے یہاں باہر لوگوں نے پیسہ لے جا کر باہر اثاثے بنائے ہیں, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ ہو تاکہ ہم ان پیسے کو واپس لا سکیں پاکستان. دیکھیں سوری میں مداخلت کر رہا ہوں, یہ ایک آسان راستہ نہیں ہے. مجھے ذرا ایک بات اور ایڈ کرنے دیجیے, پھر آپ ہی جواب دیجیے گا. آپ تو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا دنیا کے کسی ملک میں بھی, خاص طور پر ترقی پذیر ملک جو ہیں, وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہوئے اس پیسے کو واپس لانے میں. نہیں, آئی تھنک فلپینز ابھی ریسنٹ مارکوس کی جو دولت ہے وہ واپس آئی ہے وہاں پر فلپینز میں, لیکن اس کا پروسیس بہت لمبا ہے, وہاں پر بھی بڑے سال لگے ہیں اس چیز کو. لیکن ہم اس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اور اب یہ باہر کے ملکوں میں بھی احساس ہے. یو کے اندر کچھ ایسے لاز بنائے گئے ہیں کہ انڈکلیئرڈ آپ کے جو ایسٹ ہیں, جو ایسے ایسٹ جو کہ
یہ جن کی منی ٹریل نہیں ملتی وہ وہاں پہ فریز کیے جا رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی بنا ہے وہاں پر لا. اس طرح کی بہت ساری اب دنیا میں بھی احساس ہے کہ یہ جو پرانا طرز تھا کہ جو آپ کے بڑے بڑے حکمران وہ پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں افریقہ سے اور ایشیا کے جو ایسے حکمران رہے ہیں اور پھر وہ باہر جا کر ایگزائل کے اندر بڑی اچھی زندگی گزاریں, وہ اب ختم ہو رہا ہے. ان لوگوں کے لیے جگہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک بھی لاس چینج کر رہے ہیں. تو پاکستان نے اس چیز میں لیڈ لینی ہے انشاءاللہ, اور ہم انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ وہ جو ایسٹس ہم ان کے ساتھ اگریمنٹس ہم کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ, وہ مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ جو ایسے اسٹولن ایسٹس ہیں پاکستان کے جن کا اگلا پچھلا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے لیکن وہاں بنے ہوئے ہیں, ان کو واپس ملک کے اندر لے کر آیا جائے. دس از ناٹ این ایزی سولوشن, لیکن ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, ہم نے یہ چیز کرنی ہے. اور انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی تو اس ملک میں ہر سطح پر ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی عوام کی سب سے بڑی آواز ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں پچھلے ہفتے ایک کھلی کچہری کی اور لوگوں نے انبار لگا دیے وہ کمپلینٹس کے. میں جب واپس آیا یہاں پر آ کر اسلام آباد میں, آئی واز سارٹنگ آؤٹ دوز ایپلیکیشنز, 70% ایپلیکیشن جو ہیں وہ احتساب سے ان کا تعلق ہے, اکاؤنٹیبلٹی سے تعلق ہے, قبضے کے زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں ناجائز ان سے تعلق ہے, اور سوئی گیس کا محکمہ یا بجلی کا محکمہ پیسے مانگ رہا ہے لوگوں سے, اس سے تعلق ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ایک غلط سمت تھی کہ آپ نے حکومت میں آنا ہے اور پھر آپ نے پشت پناہی کرنی ہے کرپٹ لوگوں کی, کرپٹ نظام کی, اس سے خود بھی فائدہ کمانا ہے, پیسے باہر بھیجنے ہیں, منی لانڈرنگ سے باہر جا کے ایسٹ بنانے ہیں. انشاءاللہ سمت ہم نے درست کرنی ہے. ٹھیک, تھینک یو ملک صاحب. ہم بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اور اس کے بعد ہم ٹیکسیشن کی اور جو ہماری اقتصادی ترقی کی پالیسیاں ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. فی الحال ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, اب ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی صنعتی پالیسی کے بارے میں. ویسا آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہر صورت میں احتساب ہوگا, ٹیکسیشن کے نظام کو ہم اور مضبوط کریں گے. ہزاروں لوگوں کو آج کل ٹیکسیشن کے نوٹس مل رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ صنعتی ترقی کے بغیر کوئی بھلائی کا پروگرام نہیں چل سکتا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا درست کہا, اور انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو صنعت کار ہیں ان کو منافع لینے کی اجازت ہو, ان کے لیے بجلی, گیس اور کام کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بہتر ہوں. اس کے باوجود صنعت کار پاکستان میں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ان پٹ کاسٹ بہت ہے, یہ جو نیب اور ٹیکسیشن کا عملہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے صنعتیں آگے نہیں چل سکتی. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں پاکستان ایک مینوفیکچرنگ اور ایک بہت بڑی انڈسٹریل اکانومی بن سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل جل صاحب, بالکل بن سکتا ہے. یہ جو صنعتی ہمارا جو بحران ہے اس کے اندر جو صنعتوں کے مالکان ہیں ان کا بھی کافی لینا دینا ہے. یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ریسرچ ہونی چاہیے کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں کے اندر رورل ٹو اربن مائیگریشن کتنے % ہوئی ہے. اس کے بعد ہم ابھی جو سینسس ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے لاہور کے اندر اتنی بڑی پاپولیشن دکھائی ہے, سب اربن دکھائی ہوئی ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے قصبے جو تھے اب وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں تبدیل ہو گئے ہیں. تو کیا واقعی میں ایگریکلچر ہماری ڈیپینڈنس اکانومی کی اتنی ہے جتنی ماضی کے اندر تھی؟ کیا اس پہ سبسڈی اتنی ہی جانی چاہیے جتنی پہلے جانی چاہیے تھی؟ تو ایک ہمیں ریسرچ اور جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں جو یہاں پہ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں اس میں رورل ٹو اربن مائیگریشن دیکھ رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معیشت کا ڈھانچہ تھا وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے صحرا جو تھر ہے یا چولستان ہے, وہاں کے لوگ کبھی آپ کے گھروں میں کام کرنے کے لیے شہروں میں نہیں آتے تھے, لیکن اب دیکھیے کراچی بھرا ہوا ہے, سرائکی بیلٹ سے لوگ دھڑا دھڑ مختلف شہروں کے اندر ہیں. تو ہمیں اس ٹیم کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے تو یہ ایویلیویٹ کریں کہ ہماری اکانومی کس دھارے پہ جا رہی ہے, کس دھارے پہ جا رہی ہے, کیوں بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, مکاؤ, سری لنکا, یہ جو گیپ ہے, یہ جو رینگلر ہے, یہ لیوائس ہے, یہ جو باس ہے, ارمانی ہے, گوچی ہے,
اس کا آپ سارے دیکھ لیجئے, کہیں پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان ویتنام, کہیں پہ لکھا ہوتا ہے کمبوڈیا. اگر ہم کیوں پیچھے, اگر ہماری ٹی شرٹ $5 کی مطلب یہ ہے کہ اور ان کی $30 کی بکتی ہے, تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اسلم صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ آپ کی حکومت کا بہت بڑا دعویٰ ہے, اور آپ بھی یہ یقینی طور پر اس میں متفق ہوں گے, جب تک ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو صرف نیک نیتی سے غربت ہٹاؤ اور دیہی ترقی کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. تو جو پیکج آپ لے کے آئے ہیں صنعتی ترقی کے لیے, مینوفیکچرنگ اکانومی کے لیے, آپ زمین پر اس کا اثر دیکھ رہے ہیں. ایک رات میں ڈالر جو بڑا ہے وہ پاکستان کے خسارے کی وجہ سے نہیں ہوا. خسارہ کل بھی اتنا تھا جتنا آج ہے. ایک دم ڈالر کا بننا, پھر جو آپ نے ان کو مراد دی بجلی گیس کی, ریفنڈ کی. میں نے آج ہی کسی فیصل آباد میں کسی صنعت کار سے بات کی, اس نے کہا آپ کون سی مراد کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی ایسی سہولت نہیں ملی. یہ جو صنعتی ترقی کا دعویٰ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا؟ جی بالکل چیلنج تو ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان نے اسی سمت میں جانا ہے. اور یہ بات جو آپ نے کی یہ بڑی سینٹرل بات, اور کل پرائم منسٹر نے اس کو دہرایا کہ منافع کمانا انڈسٹری کا کوئی جرم نہیں ہے. انڈسٹری منافع کماتی ہے تو تبھی وہ لگتی ہے, اور تبھی سے جابز کریٹ ہوتی ہیں, اور تبھی ملک سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارا فوکس ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی طرف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ٹیکنالوجیز آتی ہیں وہ ہم صرف باہر سے امپورٹ کر کے خریدیں نہیں, بلکہ جو ٹیکنالوجی آئے وہ پھر ٹرانسفر ہو پاکستان کے اندر. اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہماری کیبنٹ میں ہوئی ہے, اور میرا نہیں خیال اس سے پہلے کبھی کسی کیبنٹ میں یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہوگی. اور ہم نے ایک ڈائریکشن اس میں جاری کی ہے کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہیز ٹو بی دا سینٹرل کی فار اینی انڈسٹریلائزیشن, تاکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنا لیا ہے, لیکن یہاں پر آپ ایک اچھی ایفیشنسی کی واٹر ٹربائن نہیں بنا سکے جو کہ آپ کو ضرورت ہے انرجی جنریشن کے لیے. تو آئی تھنک یہ ایک مختلف سمت ہے. اور باقی جو اس میں براعات ہیں وہ دی گئی ہیں انڈسٹری کو, وہ انشاءاللہ اس کا پیکج پورا تیار ہو رہا ہے. ہمارے پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں بھی جو ٹیرف پالیسی ہے وہ بھی ڈسکس ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی. لیکن وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہوم گرون انڈسٹری لگے, ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری لگے, جس سے ہمارے ایکسپورٹس بڑھیں, جس سے ہمارا ڈالر باہر سے آئے, اور پھر یہ جو ڈالر کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے یہ کم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جابز کریٹ ہوں پاکستان کے اندر, اسپیشلی ہمارے اس یوتھ کے لیے جو ایک یوتھ بلج پاکستان میں ہے. آپ کی 10 کروڑ سے زیادہ اس وقت یوتھ موجود ہے اس ملک میں, جو کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اگر اس کو پراپرلی ٹرین کر کے انڈسٹری کے ساتھ سنک کر دیں. اور اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی بھی بن سکتا ہے. اب ایسا میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں, ہر حکومت کلیم کرتی ہے, لیکن زمینی حالت یہ ہے اس کو اویس صاحب کہ عام آدمی کہتا ہے میری بجلی مہنگی ہو گئی, میری گیس مہنگی ہو گئی, گو کہ آج LPG سستی ہوئی ہے اور حکومت نے کہا ہے کل پیٹرول بھی $2 سستا ہوگا. وہ کہتا ہے میری گیس مہنگی ہو گئی, میری بجلی مہنگی ہو گئی, نوکریاں مل نہیں رہیں, اور جیسے میں نے کہا کاروبار کم ہو رہے ہیں. تو جو PTI کا یہ اعتماد ہے کہ ہم ملک میں اصلاحات کریں گے, احتساب کی سختی کریں گے, ٹیکسیشن کی سختی کریں گے, انکروچمنٹ کو ہٹائیں گے, عوام کے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اتنی مجبوریوں اور سختیوں کو 2 سال 3 سال تک برداشت کر سکیں؟ دیکھیے بہت مشکل ہے. 40% سے لوگ کم غربت کی لکیر سے ہیں اس ملک میں. ہماری ریاست میں بدقسمتی سے ملینز جو ہیں بچے وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. پھر دوسری طرف دیکھیے جنرل صاحب کہ 1 سوا کروڑ نوجوان ایسا ہے جو ڈائریکشن لیس ہے, اور وہ اس کو ڈائریکشن چاہیے. تو جو آپ پہلے ہی بات کر رہے تھے اور جو ہمارے ریسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں وہی بات کرتے ہیں, ان کو ایک ڈائریکشن چاہیے, اور وہ ڈائریکشن عمران خان صاحب کے ساتھ توقع ہم رکھتے ہیں کہ وہ ان نوجوانوں کو جنہوں نے ان پر ووٹ دیے ہیں, ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کو کوئی ڈائریکشن دینی چاہیے. اور وہ ڈائریکشن کہاں سے ہوگی؟ انڈسٹریز سے ہوگی, انڈسٹریل زونز لگے ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ان کو ریسرچ کرنی ہے, ان کو ہوم ورک کرنا ہے. اب دیکھیے کہ آپ خود بتائیے جنرل صاحب کہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے جو کوبلر انڈسٹری ہے وہ بالکل ختم ہو گئی, یعنی کہ چمڑے سے جو جوتے بناتے تھے کیونکہ چائنا کے جوتوں نے بھرمار کر دی. ایون پشاوری چپل بھی چائنا کی ہے. جو آپ کپڑے سکھاتے ہیں اس کے اوپر جو پن لگاتے ہیں کلپ وہ بھی چائنا سے. تسبیحیں اور ٹوپیاں بھی چائنا کی ہیں. تو امپورٹ جو ہے جو ہم کر رہے ہیں
اس پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا کہ کون سی انڈسٹری ہماری کمپیٹ کر سکتی ہے، کون سی نہیں کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ڈائریکشن میں ملٹی فیسٹڈ چیلنجز ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو، اور وہ بہت زیادہ سنگین ہیں مسائل، کیونکہ توقعات بہت زیادہ ہیں، وعدے بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو نوجوان ہیں جو ان پہ جو اعتماد کر رہے ہیں ان کا وہ بے صبر ہوں گے، وہ بے چینی ان میں پہلے کی. دوسری طرف ایک دیکھیں کہ جو سب سے پازیٹو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کوئی پولیٹیکل بیگیج کیری نہیں کر رہی اپنے شولڈرز پہ، جو پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہے تھے. دوسری بات کہ ٹیکس کو وائڈن کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اس وقت ہم پوری عالمی برادری میں ایک مثبت پیغام جا رہے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان کی سیویلین اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہے. میں ملک الاسلم صاحب کی طرف واپس لوٹتا ہوں. جلد سے جلد اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ملک صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، کسی بھی سیاسی حکومت کو اپنا پیغام زمین پہ لے جانے کے لیے اپنی سیاسی قوت کو استعمال کرنا پڑے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ساری اصلاح سازوں کی حکومت ہے، جو اسلام آباد میں بیٹھ کر بڑے بڑے خیالات جو ہیں ان کو ذہن میں لا کر لوگوں کو بتا رہی ہے. محلے اور تحصیل، آپ تو خود ساری عمر آپ کا گھرانہ سیاست میں رہا ہے، پی ٹی آئی نے زمین کے اوپر گلی محلے یونین کاؤنسل تحصیل کی لیول پر اپنی جو سیاسی تنظیم ہے اس کو ابھی تک روشناس کیوں نہیں کروایا؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح بات کی جی، لیکن پی ٹی آئی اس چیز سے بالکل اچھی طرح آشنا ہے کہ اصل آپ کا جو گراس روٹ تک رسائی جو ہوتی ہے وہی حکومت کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم کے پی کے اندر لے کر آئے تھے اس میں ایک نیا فیکٹر ڈالا گیا تھا جو کہ ولیج کاؤنسل کا تھا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے اس کی بڑی اپوزیشن ہوئی، کیونکہ ہر ولیج کے اندر وہ آپ کا ڈسٹرکٹ تحصیل کے ٹیئر سے زیادہ ہر ولیج کے اوپر ایک کاؤنسل بنائی گئی، اور اس ولیج کاؤنسل نے اس کے بعد وہاں پر ایک انکلوسیو آپ سمجھ لیں ڈیولپمنٹ کا کام کیا، اور وہ کامیابی کا باعث بنی پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر. اب یہاں پر جو ہم نے پنجاب کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی، اور اسی چیز کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ کے بعد اس چیز کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اور وہ اصل ذریعہ ہے جو کہ آپ کو گراؤنڈ تک جاتا ہے، جو کہ گراؤنڈ پہ کرپشن کو بھی روکتا ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ ان کے بالکل قریب ہوتی ہے. درست ہے. اگر آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں تو وہ پیسہ ان کی اپنی گلی میں لگ رہا ہوتا ہے. میں ایک اور آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں، پچھلی حکومتیں جو تھیں وہ کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کی فلاسفی لے کے لوگوں کے سامنے آتی تھیں. یہ کیا وجہ ہے جب سے آپ لوگ آئے ہیں جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہو بھی رہی تھی، یوں لگتا ہے کہ آپ نے ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر تالے لگا دیے ہیں؟ لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ڈیولپمنٹ کے اصلاح کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، ڈیولپمنٹ کا ہمارے دماغ میں جو نظریہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کا غلط ہے. ہم ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ انڈر پاس اوور پاس بن گیا، کہیں سڑک بن گئی تو وہ ڈیولپمنٹ ہے. کے پی میں ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ انڈر پاس اوور پاس ڈیولپمنٹ عوام کو فائدہ اتنا نہیں دیتی جتنا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ کی خرچہ دیتا ہے. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، محور بناتے ہیں ڈیولپمنٹ کا. دیٹ از واٹ پیز آف. تھینک یو. میں آپ کا شکریہ. ناظرین، میرے خیال میں تحریک انصاف کا جو 100 دن کا یا آگے آنے والے دنوں کا جو پروگرام ہے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے لیے ایک مفصل جو ہے وہ ایک پروگرام لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہتر کوشش ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ شروع میں مجبوراً تحریک انصاف کو سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں، اور عمومی طور پر اس وقت عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، اور کچھ وقت لگے گا کہ اس سے پیشتر کے عوام کو اپنی زندگیوں میں سہولتیں اور آسائشیں نظر آئیں. میرے خیال میں بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج کے وقت اور جو یہ وقت ہے جب اچھا وقت شروع ہوگا، تحریک انصاف لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ جوڑے رکھے گی. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ہم سب لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. اجازت دیجیے گا.